अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक मेंबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग का मौजू जो है वो हेल्थ के मौज़ूआत से हटकर है। मैंने पिछले दिनों एक इश्तिहार देखा हायर एजुकेशन कमीशन का, जिसमें 20,000 से ज़ायद मैट्रिक, एफए, बीए और मास्टर डिग्री होल्डर्स के लिए पार्ट टाइम जॉब के मौके जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। तो मैंने इरादा किया कि चूँकि ये मफाद आमा का मामला है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो ये इस मौजू पे आप लोगों के साथ व्लॉग जो है वो शेयर किया जाए। तो आज हम उस इश्तिहार के बारे में तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये इश्तिहार जो है वो अंग्रेज़ी में था, तो हो सकता है आप लोगों की नज़र से गुज़रा भी हो और आपने इसको सरसरी तौर पे देखा हो। तो आज हम इसको तफसील से जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि ये आसानी के साथ जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं समझता हूं कि इस व्लॉग की वजह से अगर किसी एक कैंडिडेट की भी तकर्री होती है तो मेरे ख्याल में मेरी ये कोशिश जो है वो कामयाब हो जाएगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस व्लॉग को जो है लोगों तक शेयर कीजिए, अपने जानने वालों तक जो मैट्रिकुलेट हैं, एफए किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर डिग्री होल्डर हैं। तो ये चूँकि असामियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 20,000 से ज़ायद ये असामियाँ हैं। तो हम अभी इसकी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये जो असामियाँ हैं, ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसकी एक एजुकेशन टेस्टिंग कौंसल है, उस के लिए ये जो है दरकार हैं। और आइए हम आपके साथ जो है वो इश्तिहार शेयर कर लेते हैं। तो ये इश्तिहार का जो है ये पहला हिस्सा आपके सामने है। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, यानी ये जो स्टाफ है, ये जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो है इसकी हायर एजुकेशन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इसको चाहिए होगा वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए या टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। और इसमें जो पोस्ट हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एक टेस्ट सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर चीफ सुपरवाइज़र्स हैं, फिर सुपरवाइज़र्स हैं, फिर इन्विजिलेटर्स हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है। तो ये हायर एजुकेशन कमीशन में जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल है, ईटीसी कहते हैं इसको, इस काउंसिल के लिए ऑन कॉल बेसिस पे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जो है वो दरकार है। अभी हम उन पोस्ट की बात कर लेंगे। जो नीचे जो पोस्टें हैं उसकी तफसील कि उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो उसके लिए क्या चाहिए, ये हम सारी अभी आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये पार्ट टाइम जॉब है, यानी ऑन कॉल बेसिस पे है। ये ईटीसी जो है वो एक पूल बनाएगी क्वालिफाइड पर्सनस का, कि उसमें आपको रजिस्टर करेगी, और ये पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री जो है ये इनको स्टाफ दरकार है। और ये पार्ट टाइम इसलिए है कि एक तो कोई मुकर्ररा तनख्वाह नहीं है, कि रेगुलर तनख्वाह नहीं है। ये जब आप काम करेंगे तो आपको जो है वो उसके रेम्यूनरेशंस, उसका मुआवजा मिलेगा, और जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको उसका मुआवजा जो है वो नहीं मिलेगा। ये काम जो है ईटीसी आपसे वीकेंड पे लेगी, यानी सैटरडे और संडे में मोस्टली ये काम आपसे लेगी। और इसमें जो है वो ख़वातीन और मर्द जो हैं वो दोनों को बराबर जो है वो इसमें शेयर है। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि कितनी पोस्ट जो है वो ख़वातीन के लिए हैं और कितनी मेल के लिए, मर्दों के लिए हैं। जो पोस्ट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और कितनी पोस्ट हैं और एक्सपीरियंस क्या है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी इनकी पोस्ट है वो है टेस्ट सिटी कोऑर्डिनेटर, मेल और फीमेल कोई भी हो। 340 पोस्ट हैं ये पूरे पाकिस्तान में, और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो मास्टर डिग्री चाहिए, 18 साल स्कूलिंग वाली।
یعنی اگر آپ نے بی ایس کیا، پہلے گریجویشن کی، اس کے بعد 2 سال کے لیے ماسٹر کیا، تو یہ 18 ایئرز اسکولنگ ہو جاتی ہے. یہ چاہیے اور کسی بھی یونیورسٹی، ریکگنائز یونیورسٹی سے آپ نے یہ کیا ہوا ہو، اور منیمم آپ کے پاس 2 سال کا تجربہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. یا پھر جو منیمم بیچلر ڈگری ہے 16 ایئرز ایجوکیشن والی، یعنی اگر بی ایس آپ نے کیا ہوا ہے اس میں پھر 5 سال آپ کو ایکسپیرینس چاہیے. اور کس چیز میں ایکسپیرینس چاہیے؟ اس میں ٹیچنگ میں ایکسپیرینس چاہیے، ایگزامینیشن کوآرڈینیشن اور انویجیلیشن میں ایکسپیرینس چاہیے، یا پھر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں آپ کا یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ جو ٹیسٹ سٹی کوآرڈینیٹر ہے، ان کی جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ دار ہوں گے کس چیز کے لیے؟ وینیو یا سینٹر جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے، یعنی وہ ہائر کرنے کے، جس میں ایگزام کنڈکٹ کرائے گی ETC، اس کا تمام ارینجمنٹس یہ کریں گے سٹی کوآرڈینیٹر جو ہیں، اور یعنی اسٹاف کو ڈپیوٹ کریں گے، اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی جو ہے وہ یہ دیکھیں گے. تو یہ 340 پوسٹ ہیں. ٹیسٹ سٹی کوآرڈینیٹر یہ سب سے بڑی پوسٹ ہے. اس کے بعد ہے چیف سپروائزر، یہ بھی میل یا فیمیل ہو سکتے ہیں. تو یہ 800 اسامیاں ہیں اس کی. اس میں بھی وہی ہے کہ ماسٹر ڈگری ہولڈر 18 سال والا اسکولنگ والا ان اینی ڈسپلن، کسی بھی چیز میں آپ نے ماسٹر جو ہے وہ کیا ہوا ہو کسی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے، اور 2 سال ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا کم از کم 2 سال ایکسپیرینس اس میں ہونا چاہیے. یا پھر منیمم بیچلرز ڈگری 16 ایئر اسکولنگ والی، یعنی آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے تو یا آپ نے 16 ایئرز میں جو پہلے ماسٹر ڈگری ہوتی تھی وہ 16 ایئرز اسکولنگ ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. ود 5 ایئرز ایکسپیرینس، آپ کا 5 سال کا ایکسپیرینس کس فیلڈ میں؟ ٹیچنگ میں ہونا چاہیے اور انویجیلیشن میں ہونا چاہیے، یا پھر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں آپ کا یہ 5 سال ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو یہ چیف سپروائزر کے لیے جو ہے یہ ایکسپیرینس اور کوالیفیکیشن درکار ہے. اس کے بعد ہے سپروائزر، میل اور فیمیل یہ بھی ہیں. تو یہ 2666 اسامیاں موجود ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ منیمم بیچلرز ڈگری 16 ایئرس اسکولنگ والی، 16 ایئر ایجوکیشن والی، یعنی ماسٹر ڈگری ہو جو پہلے ہوتی تھی 16 سال والی. ماسٹر کسی بھی مضمون میں آپ نے کیا ہوا ہو، 2 سال ایکسپیرینس ہونا چاہیے. کس فیلڈ میں؟ ٹیچنگ اور انویجیلیشن کی فیلڈ میں ہونا چاہیے، یا پھر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 2 سال ہونا چاہیے. ڈیوٹیز کیا ہوں گی کہ بنیادی طور پہ جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ ہے لائزن رکھنا ہے کس کے درمیان؟ انہوں نے بٹوین انویجیلیٹرز اینڈ دا چیف سپروائزر. ایگزامینیشن کے یا ٹیسٹ کے تمام معاملات میں انویجیلیٹرز اور چیف سپروائزر کے درمیان جو ہے لائزن کا کام ان کا ہے. اس کے بعد ہے انویجیلیٹر، میل فیمیل. یہ 13,334 پوزیشنز ہیں پورے پاکستان میں. اچھا، اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ آپ سے سروسز جو ہیں وہ لی جائیں گی. اس میں جو انویجیلیٹر کی کوالیفیکیشن ہے وہ منیمم انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے، 12 سال اسکولنگ ہونی چاہیے، 6 مہینے کا کم از کم جو ہے وہ ایکسپیرینس چاہیے ٹیچنگ میں یا انویجیلیشن میں. ٹیچنگ اور انویجیلیشن میں چاہیے، یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں، یعنی جو ایگزام کنڈکٹ کرنے والے یا ٹیسٹ کی جو انتظامی امور کرنے میں جو ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کم از کم 6 ماہ کا ایکسپیرینس. تو ڈیوٹیز ان کی کیا ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ جی ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرانا، انہوں نے مینٹیننس رکھنی ہے ایگزامینیشن ہال کی، اور اس میں جو نظم و نسق ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور مانیٹر کرنا ہے تمام انویجیلیشن کے پروسیس کو. اور یہ ان کی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں. اور اس کے بعد ہے موبائل سرچنگ سٹاف، گیٹ سیکیورٹی. اس میں بھی میل اور فیمیل دونوں ہی درکار ہیں. یہ 3,200 اسامیاں اس کی موجود ہیں. منیمم میٹریکولیشن 10 سال کا جو ہے وہ اسکولنگ ایجوکیشن ہونی چاہیے، ود منیمم 6 months ریلیونٹ ایکسپیرینس، 6 مہینے کا متعلقہ ایکسپیرینس جو ہے وہ اس میں چاہیے. تو یہ پوسٹ ہیں. تو اس میں اشتہار میں آگے کچھ اہم معلومات جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں
وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ تو نمبر 1 ہے کہ پول میں منتخب اور شامل امیدواروں کو ٹیسٹ کے لیے پورے پاکستان میں جب اور جہاں ضرورت ہوگی تعینات کیا جائے گا۔ زیادہ تر ہفتے کے آخر میں ہفتہ اور اتوار کو ان سے ڈیوٹی جو ہے وہ لی جائے گی۔ نمبر 2، امیدوار HEC کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کریں گے، اور ویب سائٹ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، hec.gov.pk، اور اس اشتہار کے شائع ہونے کے 1 ماہ بعد تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ سی وی اور ڈاکومنٹس کی ہارڈ کاپی جو ہے وہ سینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، نامکمل اور تاخیر سے وصول ہونے والی درخواستیں جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کی جائیں گی۔ نمبر 4، صرف ان امیدواروں کو بلایا جائے گا جنہیں شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔ نمبر 5، اسلام آباد، راولپنڈی ریجن اور آس پاس کے علاقوں سے باہر رہنے والے شارٹ لسٹ شدہ امیدواروں کے انٹرویو کا اہتمام HEC کے قریبی علاقائی دفاتر کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں آڈیو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے، انٹرویو میں آنے کے لیے کوئی TATA نہیں دیا جائے گا۔ اور نمبر 7 ہے کہ ETC HEC یہ حق رکھتی ہے کہ کسی ایک یا تمام درخواستوں کو بغیر وجہ بتائے مسترد کر دے۔ تو یہ اہم معلومات جو ہیں وہ اس میں اشتہار میں دی ہوئی ہیں۔ اس سے آگے ہے کہ جی آپ نے رجسٹر کیسے ہونا ہے، اس میں جو آن لائن آپ نے رجسٹریشن اپنی کروانی ہے وہ کیسے کروانی ہے، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ جی آن لائن رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن فارم، پروسیسنگ فیس اور تمام ہدایات کی تفصیل کے لیے HEC کی ویب سائٹ hec.gov.pk وزٹ کریں۔ نمبر 2 ہے، آن لائن رجسٹریشن کے دوران اگر کوئی دشواری پیش آئے تو HEC کی ویب سائٹ hec.gov.pk پر جو ہے وہ آن لائن ہیلپ وزٹ کریں یا HEC سیکریٹریٹ یا ریجنل آفس سے رابطہ کریں۔ صرف سبمٹڈ اپلیکیشن کو ہی ٹیسٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا، اور جو درخواستیں سیو یا انکمپلیٹ موڈ میں ہوں گی وہ انٹرٹین نہیں ہوں گی۔ اچھا، اس سے آگے ہے کہ جی آپ نے فیس کیسے پے کرنی ہے، ہاؤ ٹو پے فی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ نمبر 1، ناقابل واپسی 1200 روپے ٹیسٹ فیس 1 لنک 1 بل انوائس کے ذریعے پارٹیسپیٹنگ بینکس، ATM، انٹرنیٹ بینکنگ، موبائل بینکنگ، ایزی پیسہ، جاز کیش اور یو پیسہ کے ذریعے جمع کروائی جائیں گی۔ نمبر 2، جب آپ 1 لنک 1 بل انوائس پیمنٹ سروس سلیکٹ کر لیں گے، پھر اوپن کریں گے، سائن ان کریں گے موبائل ایپ میں، پھر بل پیمنٹ یا پیمنٹ سروسز جیسا بھی آپ کے موبائل کے بینکنگ ایپ میں آپشن ہو کو کلک کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا، 1 بل انوائس پیمنٹ سروسز پر کلک کریں اور ETC پورٹل کے ذریعے جنریٹ کیا گیا کنزیومر نمبر درج کریں۔ جب آپ تفصیلات دیکھ لیں تو پھر رقم ادا کریں۔ اور اس کے بعد ہے کہ 1 لنک 1 بل انوائس کے ذریعے فیس جمع کروانے کے بعد ETC HCE کے ڈیش بورڈ پر ویریفائی آن لائن پیمنٹ پر کلک کریں گے۔ اور ٹیسٹ فیس نہ تو قابل واپسی ہے اور نہ ہی ٹرانسفر ایبل ہے، منتقل بھی نہیں کی جا سکتی اور واپس بھی آپ کو نہیں ہوگی۔ اور اس کی جو آخری تاریخ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے 13 نومبر 2023 شام 4 بجے تک۔ ہیلپ لائن اگر آپ کوئی انفارمیشن آپ چاہتے ہیں تو ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہیں، 051-111-119-432، اور یا پھر آپ ایک اور نمبر دیا ہوا ہے 0334-111-9432، یہ اس پہ آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ وزٹ کریں، اور اگر کوئی اس میں کوئی معلومات رہ گئی ہیں، ہاں ایک جو بڑی چیز اس کے اندر نہیں ہے
وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو ٹیسٹ کی کنڈکشن کے یا ایک ٹیسٹ کے آپ کو کتنے جو ہے وہ چارجز یا ریمونریشن وہ جو ہے ایچ ای سی یا ای ٹی سی ادا کریں گے. تو یہ آپ کو ویب سائٹ سے جو ہے وہ مل جائے گا. تو اس میں یہ اپرچونٹی جو ہے جو خاص طور پہ سٹی کوآرڈینیٹر ہے یا چیف سپروائزر ہے یہ اور انویجلیٹرز بھی ہیں, یہ جو لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں آلریڈی جو ان سروس ہیں ان کے لیے پارٹ ٹائم جو ہے وہ جاب کرنے کا ایک بڑا نادر جو ہے وہ موقع ہے. ٹیچرز کو اپلائی کرنا چاہیے, جو پرائیویٹ سکولز میں کر رہے ہیں انہیں بھی اس میں اپلائی کرنا چاہیے, اور یا جو گورنمنٹ ایون کی جو گورنمنٹ اسکولز میں بھی پڑھا رہے ہیں انہیں بھی اس میں اپلائی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ویکینڈ پہ 2 دن کے لیے جو ہے وہ آپ سے وہ سروسز لیا کریں گے ای ٹی سی والے, اور آپ کو اس کا جو ہے وہ معاوضہ ادا کریں گے. تو میری گزارش ہے کہ آپ کے اگر کوئی دوست, کوئی ملنے والے, اگر کوئی ٹیچرز ہیں یا کوئی اور بھی کوئی ایسا آپ کا ملنے والا ہے جو کوئی اور جاب کرتا ہے اور وہ اس کوالیفیکیشن کا حامل ہے, تو آپ اسے بھی یہ ولاگ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.